अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम खबर और तजिया के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मुजम्मिल सोहरवर्दी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने केपी के इलेक्शंस का पहला मरहला हारने के बाद अपनी तमाम तंजीमें तोड़ दी। उसके बाद इमरान खान साहब ने कुछ सदूर की नामजदगियाँ की हैं। वैसे तो सियासी जमातों में ये मामूल की बात है कि नामजदगियाँ होती रहती हैं, इंट्रा पार्टी इलेक्शन से फरार रखा जाता है, और हम आज भी कहते हैं कि सियासी जमातों के अंदर जब तक जमहूरियत नहीं आएगी तब तक मुल्क के अंदर जमहूरियत भी मजबूत नहीं हो सकती। लेकिन इमरान खान साहब ने एक नया काम किया तहरीक इंसाफ में। उन्होंने तहरीक इंसाफ का आइन ही मुअत्तल कर दिया और एक नई आइनी कमेटी बना दी कि वो पार्टी का नया आइन भी बनाए इस सिलसिले में। अब क्या कोई सियासी जमात बग़ैर किसी आइन के काम कर सकती है? इलेक्शन कमीशन के और इलेक्शन एक्ट के कवानीन क्या हैं? क्योंकि अगर सियासी जमात के पास आइन ही नहीं होगा, अपना पार्टी आइन, तो वो कैसे लीगल एंटिटी होगी, कैसे उसको निशान मिल सकता है, सिंबल मिल सकता है? इस पर हम बात करेंगे और मेरे साथ मौजूद होंगे साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कंवर मोहम्मद दिलशाद साहब। अस्सलाम वालेकुम कंवर मोहम्मद दिलशाद साहब। वालेकुम सलाम जनाब। कंवर मोहम्मद दिलशाद साहब, सियासी जमातें इंट्रा पार्टी इलेक्शन से तो फरार रखती रहती हैं, लेकिन बहरहाल पार्टी का एक आइन तो हर सियासी जमात अपना बनाती है और उसके तहत काम करती है। जो भी वो आइन बना ले, उसमें जो भी तरीक़ाकार बना ले, जो भी ओहदेदार रख ले, जो भी काम करने का तरीका रख ले, उसमें उसको आज़ादी है। लेकिन एक आइन जो है वो इलेक्शन कमीशन को उन्हें देना होता है। अगर कोई सियासी जमात अपना आइन ही मुअत्तल कर दे तो क्या वो बतौर सियासी जमात एग्जिस्ट करती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने जनाब मुजम्मिल साहब आपने बड़ी खूबसूरती से इंट्रोडक्शन पेश कर दिया है, लेकिन सबसे पहली अहम बात यह है कि तहरीक इंसाफ एक पहली जमात है ऐसी जिनके जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन हमेशा मुतनाज़ा रहे, और इसके बारे में एक जस्टिस वजीर सिद्दीकी की बहुत बड़ी अहम रिपोर्ट भी आ चुकी है। बाद में जस्टिस वजीर साहब जो चले गए पार्टी छोड़कर, तो फिर तस्लीम नूरानी साहब जो है वो इलेक्शन कमीशन बनाए गए पार्टी के इलेक्शन के बारे में, वो भी बाद में मुस्तफी होकर चले गए, और फिर बाद में आजम स्वाति को बनाया। तो वो जनाब जो इलेक्शन जो हुए इंट्रा पार्टी इलेक्शन के, वो भी अभी तक का आइन का जो बाकायदा जो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के जो कानून हैं इलेक्शन एक्ट के तहत 201, 200, 203, 204, 209, 208, इसमें सब के मुताबिक वो इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं हुए हैं। वो भी इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के यहाँ एक किस्म का एक मुतनाज़ा तो हम नहीं कह सकते, लेकिन बहरहाल एक सवालिया निशान है। अब इसी तरह से अब इनका इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं हुआ था, तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने अपने इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान की मंजूरी से एक बड़ा अहम लेटर लिखा था। प्राइम मिनिस्टर साहब तो अब अपने मुल्क के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, लेकिन उन्होंने पार्टी चेयरमैन की हैसियत से खत लिखा कि आपकी इंट्रा पार्टी इलेक्शन ड्यू है। वो भी एक मुतनाज़ा भी हैं, ड्यू भी हैं। बड़े अहम डॉक्यूमेंट इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के पास आ चुके हैं कि इनके इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो हुए थे 2017 में, तो वो भी मुतनाज़ा थे। लेकिन बहरहाल खामोशी इख्तियार की। इन्होंने इसका ये जवाब दिया कि जी चूंकि मुल्क में कोरोना आ चुका है तो हमने पार्टी के इलेक्शन इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं करवाए। तो वो फिर इलेक्शन कमीशन ने उनकी सदा कबूल कर ली, और वो गालिबन नेक्स्ट ईयर जो है इनके इंट्रा पार्टी इलेक्शन होने हैं। अब इसके साथ अभी इंट्रा पार्टी इलेक्शन होने का वक्त अभी नहीं आया था कि चेयरमैन की हैसियत से, हम प्राइम मिनिस्टर नाम नहीं लेंगे, हम चेयरमैन तहरीक इंसाफ की हैसियत से इन्होंने अपनी पार्टी का ढांचा तब्दील कर दिया, चेंज खत्म कर दिया, मुअत्तल कर दिया, बल्कि इनको सस्पेंड तो नहीं कर इस्तेमाल तहलील कर दिया। लफ्ज तहलील है, जो उनका स्ट्रक्चर है पार्टी का, तहलील कर दिया। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन वो सस्पेंड किया, वो तहलील किया गया ना आइन। अब आगे चलते हैं। अब आपका सवाल आता है, वो तो ठीक है, तो पार्टी जो हमारा जो इलेक्शन एक्ट 2017 का 205 है, उसमें लिखा हुआ है कि ठीक है, जो पार्टी का कॉन्स्टिट्यूशन है उसके मुताबिक वो कार्रवाई कर सकते हैं। लेकिन आइन जो है वो इलेक्शन एक्ट 2017 का सेक्शन 201 में लिखा हुआ है कि जनाब आइन सबसे फंडामेंटल है उस पार्टी का, और वो आइन उन्होंने जमा करवाया इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान में, और उस आइन को जमा कराने के बाद उसको इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान उसकी मंजूरी दी। अब इसको मंजूरी देने के बाद उन्होंने अपने पार्टी का स्ट्रक्चर तैयार कर लिया। अब ये आइन को तहलील करना, सस्पेंड करना जो है, ये बुनियादी तौर पर उस पार्टी का ढांचा ही तहलील हो गया। अब इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान तो आज खुद नोटिस लेने के बारे में उन्हें नहीं लेता,
لیکن جب آپ کا کانسٹیٹیوشن ہی جو ہے وہ سسپینڈ ہو گیا ہے، تو جس کی بنیاد پر آپ نے تحریک انصاف کی رجسٹریشن لی تھی الیکشن کمیشن آف پاکستان سے، وہ بھی سوالیہ نشان پر گئی۔ ہم اس کو تحلیل کرنا یا سسپینڈ کرنے کی بجائے ترمیم کر سکتے ہیں۔ یہاں یہ لفظ آنا چاہیے تھا کہ جی وہ ہم اپنے کانسٹیٹیوشن جو ہے پارٹی کا اس میں ترمیم کر رہے ہیں۔ ترمیم پر کرنے وہ کے ترمیم کے لیے بھی تو انہیں کونسل کا اجلاس بلانا ہے، 1/3 سے ہوگی۔ ترمیم کا طریقہ بھی تو آئین میں بہت مشکل لکھا ہوا ہے ان کا، کہ پورا کونسل کا اجلاس اور 1/3 لوگ اس کے حق میں ووٹ دیں پھر ترمیم ہو سکے گی۔ ترمیم بھی خود نہیں وہ کر سکتے۔ ترمیم خود نہیں کر، ہاں میں اسی طرف آ رہا تھا، وہ آپ نے اچھا کیا میری رہنمائی فرما دی، لیکن میں اسی طرف آ رہا تھا کہ ترمیم کرنے کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ اپنی ورکنگ کمیٹی سے قرارداد کی صورت میں اپنی قرارداد منظور کرائیں اور اس قرارداد کی کاپی الیکشن کمیشن آف پاکستان کو بھجوائیں کہ ہم اپنے کانسٹیٹیوشن میں ترمیم کر رہے ہیں، یہ ہماری ورکنگ کمیٹی کی قرارداد ہے۔ تو یہ ایک طریقہ ہوتا ہے سٹیپ بائی سٹیپ۔ اب انہوں نے وہ قرارداد بھی پیش نہیں کی، الیکشن کمیشن کو بھی اعتماد میں نہیں لیا، اور کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ سسپینڈ کر دیا، تحلیل کر دیا۔ یہ تو اپنا پورے بنیادی ڈھانچے پر ہی انہوں نے واردات کر دی۔ ایک اور بڑی بات نہیں، اب اگر آئین ہی ختم ہو جائے تو کیا سیاسی جماعت قائم رہتی ہے بغیر آئین کے؟ نہیں، ختم ہو جاتا ہے نا، وہ تو بنیادی ڈھانچہ ہے نا۔ جب تک الیکشن کمیشن پاکستان کسی سیاسی جماعت کا کانسٹیٹیوشن منظور نہیں کرتا، اس وقت تک وہ پارٹی رجسٹر نہیں ہوتی۔ تو اب جو صورتحال ہے اس پر ایکشن لینے کے لیے کوئی الیکشن کمیشن کو درخواست دے تو وہ ایکشن لے سکتے ہیں یا سو موٹولی بھی لے سکتے ہیں؟ نہیں، خود تو وہ الیکشن کمیشن جو ہے انہوں نے اتنا، ہماری حکومت نے ان کو اس قدر دباؤ پر ڈالا ہوا ہے کہ وہ خود تو ایکشن نہیں لیں گے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے اگر کوئی ان کی پارٹی کے ممبر جاتے ہیں وہ الیکشن کمیشن پاکستان میں جائیں گے، 2 پوائنٹ پہ جائیں کہ جناب انہوں نے پارٹی کا تنظیمی ڈھانچہ جو ہے وہ تحریر کر دیا بغیر کسی قرارداد کی یا ورکنگ کمیٹی کی اجازت کے بغیر، یہ غیر قانونی ہے۔ اور دوسرا وہ کوئی صاحب یہ جائے کہ جناب انہوں نے پارٹی کے کانسٹیٹیوشن کو سسپینڈ کر دیا یا تحریر کر دیا، یہ بالکل پولیٹیکل پارٹی ایکٹ کا جو ہے ہمارا سیکشن 205 204 201 جو ہے اس کی خلاف ورزی ہے، تو پھر الیکشن کمیشن پاکستان جو ہے آپ نے جو ایک سچویشنر بنایا کہ جی الیکشن کمیشن چونکہ ڈیفینسو ہے لہذا نہیں کر سکتا، قانونی طور پہ الیکشن کمیشن کے پاس اختیار موجود ہے ایسی صورتحال میں انٹروین کرنے کا؟ نہیں، وہ اگر کوئی اپلیکیشن دے، یعنی اگر کوئی ان کی پارٹی اور اگر کوئی اپلیکیشن نہ دے تو پھر مرضی کرنے کی اجازت ہے؟ پہلے تو ایکشن کیا تھا، اگر کوئی بغیر کہے تو الیکشن نہیں کرے گا، نہیں کر سکتا، لیکن باقاعدہ کوئی اپلیکیشن دے تو پھر کر سکتا ہے۔ آج خود نوٹس الیکشن کمیشن نہیں لے گا، لیکن بہرحال خود بھی لے سکتا ہے۔ اگر تمام افراد بھی دیکھ رہے ہیں کہ پارٹی کا قانون ہی نہیں رہا، وہ سسپینڈ ہو گیا یا تحلیل ہو گیا، جس کی بنیاد پر آپ نے ان کو رجسٹریشن دی ہوئی تھی، جس کی بنیاد پر آپ ان کو سمبل دیا ہوا تھا، تو وہ پارٹی کا جو ڈھانچہ ہی تبدیل جو ہے معطل ہو گیا ہے یا سسپینڈ ہو گیا ہے یا تحلیل کر دیا گیا ہے۔ اگر یہ آئین معطل رہتا ہے اور یہ بلے کا نشان لینے جاتے ہیں تو الیکشن کمیشن ان کے امیدواران کو بلے کا نشان دینے سے انکار بھی کر سکتا ہے؟ بالکل کر سکتا ہے۔ جب آپ کا آئین کا بالکل درست فرمایا آپ نے، بالکل گہری تہ تک پہنچ گئے آپ، تو پھر الیکشن کمیشن پاکستان کہے گا جب آپ کا آئین ہی نہیں ہے تو پھر آپ کو سیکشن جو ہے اسی الیکشن ایکٹ کا 215 کے تحت وہ سمبل دینے کے مجاز نہیں ہوں گے۔ جب ہم سمبل کس بات کا دیں، آپ کی پارٹی تحلیل ہو چکی ہے، جب آپ کا کانسٹیٹیوشن ہی آپ نے تحلیل کر دیا تو پارٹی کہاں کھڑی ہے؟ آپ ترمیم کر لیں، اس میں 2 3 جتنے بھی ترمیم کر سکتے ہیں، لیکن جو آپ نے آئین دیا ہے الیکشن کمیشن پاکستان میں اس کو آپ تحلیل نہیں کر سکتے، سسپینڈ نہیں کر سکتے، اس میں ترمیم کر سکتے ہیں۔ آپ کہہ سکتے ہیں تحریک انصاف کے اندر مارشل لا لگ گیا، آئین ختم ہو گیا؟ ہاں، یہ ہو سکتا ہے کہ ایمرجنسی لگا دی انہوں نے۔ تحریک انصاف کے جو بڑا عمران خان ہے ایز اے چیئرمین پی ٹی آئی جو ہے، انہوں نے اپنی پارٹی کے اندر ایمرجنسی کا لفظ استعمال ہم کر سکتے ہیں، انہوں نے ایمرجنسی لگائی ہے۔ ایمرجنسی جو ہے اس کے ظاہر اس کے اثرات اچھے نہیں ہو۔ بہت شکریہ قمر دلشاد صاحب ہمارے ساتھ بات کرنے کا۔ ناظرین، آپ نے گفتگو سنی، تحریک انصاف نے جب اپنا آئین معطل کر دیا تو الیکشن کمیشن کے قوانین کے تحت پھر ان کی الیکشن کمیشن میں رجسٹریشن بھی ختم ہو گئی، اور انہیں بلے کا سمبل بھی نہیں مل سکتا کیونکہ آئین ہی پارٹی کا وہ بنیاد ہے
جس کے تحت پارٹی رجسٹر ہوتی ہے. اگر آپ اپنا آئین معطل کرتے ہیں, آئین کو ایبروگیٹ کر دیں, تو پھر سمجھے پارٹی ختم ہو گئی. مجھے نہیں سمجھ آتی تحریک انصاف نے ایک نئی آئینی کمیٹی اور پرانے آئین کو ختم کرنے کی بات کیسے کی ہے. ان کے آئینی ماہرین کو اس معاملے کو دوبارہ دیکھنا چاہیے. اس سے تحریک انصاف کی بنیادی اساس پر سوال اٹھتا ہے. وہ آئین میں ترامیم تو کر سکتے ہیں مگر اس کو ختم نہیں کر سکتے. یہاں وقت وہ ہے بریک کا. بریک سے واپس آتے ہیں تو پروگرام کو جاری رکھیں. بریک کے بعد خوش آمدید ناظرین. ہمارے ساتھ پشاور سے موجود ہیں سینئر صحافی محمود جان صاحب. ہم ان سے کچھ بات کریں گے کے پی میں بلدیاتی الیکشنز کے بعد کے منظرنامے پہ. السلام علیکم محمود جان صاحب. وعلیکم السلام سہروردی صاحب. محمود جان صاحب, کیا دوسرا مرحلہ کے پی الیکشنز کا بلدیاتی کا ہو جائے گا, یا اب اسٹریٹجی پی ٹی آئی کی یہ ہے کہ دوسرے مرحلے کو ڈیلے کیا جائے؟ میرا خیال ہے یہ مرحلہ ہوگا, لیکن یہ جو اس وقت کی پارٹی کی تیاری ہے, اس تیاری کے ساتھ تو شاید نہیں ہوگا. اس کے لیے شاید پی ٹی آئی کو زیادہ تیاری کرنی پڑے, اور یہ جو اس وقت اس کا امیج بن چکا ہے کہ وہ لوزنگ پارٹی ہے, اس سے نکلنے کے لیے پہلے اسے بہت سارا کام کرنا پڑے گا. کارکن کو جگانے کے لیے, اسے جو ان کا جنون تھا اسے جگانے کے لیے بہت کچھ کرنا پڑے گا. لیکن اس ڈیلے کو میرے خیال میں اس پارٹی کی کارکردگی سے نہ جوڑا جائے. اس کی ایک وجہ ہے, کیونکہ جن علاقوں میں یہ الیکشن ہونے ہیں وہ علاقے ہیں جہاں پہ برف باری ہوتی ہے. جب برف پگھلتی ہے اس کے بعد وہاں پہ الیکشن ہوتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ اگر یہ مارچ اور اپریل تک یہ انتخابات ہوں گے تو یہ ٹھیک ہوگا, ورنہ برف پڑ چکی ہے. اور وہ تمام اضلاع جو ملکنڈ ہے, ہزارہ ہے, ان علاقوں میں یہ انتخابات ہونے اب باقی ہیں. اگر یہ یہاں پہ موسم کی وجہ سے ڈیلے ہوتے ہیں, لوگ اسے کارکردگی سے میرے خیال میں نتی کریں گے, تو یہ مناسب نہیں ہوگا. اس لیے پی ٹی آئی کو کام کرنے کا موقع بھی ملا ہے اس برف کی وجہ سے, اور یہ جو وقت ہے اس سے اس کی کارکردگی شاید بہتر بنانے میں اسے ایک اور موقع شاید مل جائے. پرویز خٹک صاحب کو کے پی کا صدر بنایا گیا ہے. کوئی تبدیلی پی ٹی آئی کے پی میں پرویز خٹک صاحب کے صدر بننے سے؟ پرویز خٹک صاحب ایک فعال وزیر اعلیٰ تھے, اور یہ سب جانتے ہیں کہ وہ صوبے کو موجودہ حکومت سے زیادہ بہتر طریقے سے چلا رہے تھے. لیکن ان کے آنے سے تنظیم کے اندر کیا ہوگا, اس میں دو باتیں میرے ذہن میں ہیں جو میں ضرور شیئر کرنا چاہوں گا. ایک تو ان کا مخالف کینڈیڈیٹ جو کہ بڑے ضلع مردان سے ان کا تعلق تھا, عاطف خان, جو کہ وزارت اعلیٰ کے امیدوار تھے, اور پرویز خٹک صاحب نے سٹینڈ لیا تھا کہ جب مجھے نہیں بنایا جائے گا تو انہیں بھی نہیں بنایا جائے گا. یہ وہ وزیر ہیں جنہیں پھر وزارت سے بھی نکال دیا گیا تھا, پھر انہیں واپس لایا گیا عمران خان کے کہنے پہ. تو ان کا بھی ایک اثر و رسوخ ہے پارٹی کے اندر. وہ اور ان کے رشتہ داروں کا اثر ہے پھر ثوابی میں, جو شاہرام خان ترکئی وغیرہ ہیں, اور ان کے ہم خیال اگر کچھ اور لوگ ہوں گے. تو اب یہ دیکھنا ہے کہ پرویز خٹک صاحب انہیں کیسے لے کے ساتھ چلتے ہیں. آپ کو شاہ فرمان ہٹتے نظر آ رہے ہیں یا نہیں؟ دیکھیں, شاہ فرمان تو ایک مرحلے پہ پہلے بھی شاید ان کو ہٹایا جا رہا تھا, لیکن اس وقت جو جہانگیر ترین صاحب کے خلاف جو دوسرے ہی دن وہ چینی کے اسکینڈل کے نتائج سامنے آ گئے, جس کی وجہ سے پارٹی ایک بحران کا شکار ہو گئی, تو اس وقت شاید پارٹی نے پھر یہ سوچا کہ نہیں, جہانگیر ترین ایک جگہ سے نکلے ہیں اور لوگ اب مسلسل تنقید کر رہے ہیں. ایسے میں اگر ہم شاہ فرمان کو بھی ہٹائیں گے تو وہ صوبہ خیبر پختونخوا میں ہمارے لیے مسائل بنائے گا. تو اس وقت اس فیصلے کو واپس لے لیا گیا تھا, ورنہ اس وقت ایک نئے گورنر کے آنے کا فیصلہ. شاہ فرمان کے ساتھ کتنے لوگ ہیں اگر وہ علیحدہ ہوتے ہیں پارٹی سے؟ شاہ فرمان کے ساتھ اپنا انہوں نے 2 حلقے جیتے تھے اپنے وقت میں صوبائی اسمبلی کے, لیکن جب وہ گورنر بنے تو انہوں نے جو 1 حلقہ خالی کیا تو اسے پھر اے این پی نے جیتا. تو اس کا مطلب ہے کہ ان کا اثر و رسوخ اپنے حلقے میں اپنے لوگوں تک ہے, اور صوبے میں ان کے ساتھ وہ لوگ ہیں جو ان کے بینیفیشریز رہے ہوں گے. لیکن جب پارٹی کھڑی ہو جائے گی تو میرا نہیں خیال کہ شاہ فرمان کے ساتھ اتنے زیادہ لوگ ہوں گے, کیونکہ ان کا کوئی گروپ ابھی تک سامنے نہیں آیا. وہ اپنی حیثیت میں ایک شخصیت کے طور پر آپ کہہ رہے ہیں کہ جہانگیر ترین کی وجہ سے ان کا روکا. کیا وہ سمجھتے تھے کہ جس طرح پنجاب سے اراکین اسمبلی ترین کے ساتھ کھڑے ہو گئے ہیں, شاہ فرمان کے ساتھ کے پی میں لوگ کھڑے ہو جائیں گے, اسی لیے نہیں ہٹایا نا؟ نہیں, میرا خیال ہے کہ اس وقت ان کو جہانگیر ترین کی وجہ سے تنقید کا سامنا تھا, جو میڈیا میں جو بات چیت ہو رہی تھی. تو اگر شاہ فرمان کو بھی ہٹاتے تو میڈیا کو ایک نیا موضوع مل جاتا.
تو اس وجہ سے میرا خیال ہے کہ شاہ فرمان کو نہیں ہٹایا گیا تھا. پرویز خٹک کے صدر بننے سے کے پی کا وزیر اعلیٰ بھی چینج ہو سکتا ہے یا نہیں؟ نہیں، میرا خیال ہے کہ وزیر اعلیٰ یہی رہے گا، کیونکہ پارٹی اس وقت کسی اور بحران کا متحمل نہیں ہوگی. کیونکہ پرویز خٹک کو جب وزیر اعلیٰ نہیں بنایا گیا تھا تو ان کا جو مخالف گروپ تھا، جیسے میں نے آپ کو کہا عاطف خان وغیرہ، ان کے ساتھ یہ کمٹمنٹ کی گئی تھی کہ اگر آپ کو وزیر اعلیٰ نہیں بنایا جا رہا تو پرویز خٹک کو بھی نہیں بنا رہے. ورنہ اگر اس وقت پرویز خٹک کو وزیر اعلیٰ بنایا جاتا ہے تو پھر وہ گروپ پھر کھڑا ہو جائے گا. اگر وہ گروپ کھڑا ہوتا ہے تو پھر ایک پارٹی جو ہے وہ ایک بحرانی پھر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پرویز خٹک کے صدر بننے سے پی ٹی آئی کے پی میں پھر دو حصوں میں تقسیم ہو گئی ہے؟ نہیں، وہ اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ جو ان کے آنے سے جو دوسرا گروپ ہے وہ اسے کیسے ساتھ لے کے چلتے ہیں. وہ گروپ اپنی جگہ پہ موجود ہے. پرویز خٹک کے ساتھ ان کی ناراضگی ہے کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ وزیر اعلیٰ بن رہے تھے، عاطف خان سمجھ رہے تھے، اور پرویز خٹک نے ان کا راستہ روکا تھا. اب دیکھنا یہ ہے کہ پرویز خٹک جب صدر بنے ہیں تو وہ ان کو ساتھ لے کے کیسے چلتے ہیں. وہ گروپ اپنی جگہ پہ تو موجود ہیں. بہت شکریہ محمود جان صاحب. ناظرین اب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے پی جے میر صاحب، ہم ان سے کچھ پنجاب پر بات کریں گے. السلام علیکم پی جے میر صاحب. وعلیکم السلام. پی جے میر صاحب، یہ شفقت محمود کیسی چوائس ہیں پنجاب کے لیے اور خسرو بختیار؟ کیا یہ پی ٹی آئی کے ناراض کارکن اور ناراض ووٹر کو منانے کا یہ پی ٹی آئی کا فارمولا آپ کو ٹھیک لگتا ہے؟ میں آپ کو کہوں کہ یہ جو شفقت کی آپ بات کرتے ہیں، شفقت بڑا اچھا دوست ہے، لیکن دیکھو یہ وہ چیز نہیں ہے جو کہ ایک سیاسی آپ کہہ لو کہ ایک کارکن ہوتا ہے. ان دا سینس یہ ہمیشہ بیوروکریٹ رہے ہیں، یہ نواز شریف کے سینیٹر بھی رہے ہیں، لیکن کوشچن آتا ہے کہ کیا ان کا پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ ہے؟ I have my reservations. میں سمجھتا ہوں کہ عمران کو یہاں چاہیے تھا کہ پنجاب کے اندر جس طرح آپ نے خسرو بختیار کو ادھر صدر پنجاب کا کر دیا ہے، یہاں کیا تھا؟ وہ بھی الائنس پارٹنر ہے، وہ پی ٹی آئی کا تو نہیں ہے. تو آپ کو چاہیے کہ سب سے بڑا ایسٹ اور اثاثہ جو آپ کے پاس ہے وہ چودھری پرویز الہی، چودھری شجاعت، مونس، آپ ان لوگوں کو لے کے آؤ. پر وہ پی ٹی آئی میں نہیں ہے، وہ تو ان کی اپنی جماعت ہے، وہ سب کو اپنی جماعت میں لے جائیں گے. نہیں، کوشچن یہاں آتا ہے، دیکھیں نا خسرو بختیار بھی تو پی ٹی آئی نہیں ہے. پی ٹی آئی میں شامل تو ہو گیا ہے نا اب تو. شامل پرویز الہی تو شامل ہونے کو بھی تیار نہیں ہے نا. یہ آپ بالکل آپ نے صحیح کہا، وہ شامل تو ہونے کے لیے اس کا مطلب ہے پی جے میر مجھے یہ بتا رہے ہیں کہ پنجاب میں پی ٹی آئی کے پاس صدر کے لیے کوئی امیدوار ہی نہیں ہے. میری نظر کے اندر یہاں اتنا کوئی تکڑا آدمی نہیں ہے جو کہ پنجاب کو بالکل آپ کہہ لو کہ اس کو بالکل اپنے گھیرے میں لے لے. آپ کے خیال میں چودھری سرور کو نہیں دے دینا چاہیے تھا؟ وہ شفقت سے بہتر چوائس نہ ہوتے؟ سرور would have been an ideal choice. دیکھیں سرور کے رابطے ہر ایک کے ساتھ ہیں. پھر سرور بیڈ بکس میں آج کل. دیکھیں ابھی ان سے تو ملاقات ہوتی رہتی ہے مزمل. he feels کہ he can do more for the party, لیکن ایز اے گورنر یہ کچھ کر نہیں سکتے. دیکھو گورنر ایک پریزیڈینشل آپ کہہ لو ایک نامنی ہوتا ہے، اس کے پاس ایکچوئل کوئی پاورز نہیں ہے. آپ کو پھر لگتا ہے کہ شفقت اینڈ خسرو بختیار both are a bad choice for پنجاب پی ٹی آئی؟ خسرو کین ٹرنڈل along. خسرو کے پاس ایک آپ کہہ لو کہ تھوڑا بہت ایک وہ پولیٹیکل ایکسپوجر ہے ان کمپیریزن ٹو شفقت. تو شفقت اب کیسے کریں گے؟ یا یہ اپنی ٹیم نیچے کیسے بنائیں گے، یا یہ اپنے ان کا کیا گروپ ہوگا، یہ تو وقت آپ کو بتائے گا. فی الحال اچھا آپ کو نہیں، جو پی ٹی آئی کا ناراض کارکن ہے آپ کو لگتا ہے اس کو کیسے واپس پارٹی کی طرف لایا جا سکتا ہے، ناراض ووٹر کو لایا جا سکتا ہے؟ کیا یہ عمران کے سٹیپس پنجاب میں کافی ہیں اس ناراض ووٹر اور اس ناراض کارکن کو لانے کے لیے؟ آئی تھنک اس کا تو سولوشن عمران نے دے دیا ہے کہ یہ جو ساری تنظیمیں توڑ کے اور یہ اب نہیں بنائیں گے 22 رکنی ممبرز بھی وہی، لیکن اب وہاں بھی 22 رکنی ممبرز جو انہوں نے بتائے 27 جو بھی ہیں یہ وہی ہیں جو کہ پرانے، نیا اس میں ہے کوئی نہیں. وہ کہتے ہیں کہ جب ٹیم ہارے تو کپتان فارغ ہونا چاہیے، یہاں کپتان نے ٹیم فارغ کر دی ہے. دیکھیں کپتان نے پوری کوشش کی ہے، کپتان اچھا کام کرتا ہے، یہ کرنے والا ہے، اس کو میں بچپن سے جانتا ہوں. یہ ڈوئر ہے، اس کو میں نے ہر اینگل سے دیکھا ہوا ہے. یو نیم اینی کنسیویبل اینگل. یہ بڑا ڈٹرمنڈ آدمی ہے. لیکن دیکھو جو مرضی ہو اکیلا انسان نہیں کر سکتا، اور پرٹیکولرلی ہمارے معاشرے کے اندر آپ کو ایک ٹیم چاہیے ہوتی ہے. آئی وش کہ یہ جن کو انہوں نے سلیکٹ کیا تھا، آئی وش
کہ یہ ٹیم ڈیلیور کرتی ہے. دیکھو نا انہوں نے بڑا اس پہ مان رکھا اسد عمر پہ، اسد آ کے چینج کر دے گا، یہ کرے، نہیں ہوا. سو آئی تھنک یہ اب ان کو اپنا گھر صاف کرنا ہے فار دا سیک آف دا کنٹری. باقی الیکشن میں جو جیتے اور ہارے وہ الگ بات ہے، لیکن آپ نے پاکستان کی سیاست کو تکڑا کرنے کے لیے آپ نے وہ کام کرنے، کم از کم کوئی تو کہ یار تحریک انصاف نے اچھا کام کیا تھا. کوئی تو کہے، آپ کے فکرے میں سب سے اہم بات ہے کوئی تو کہے. یس. اور کیونکہ آگے جا کے دیکھو نا مزمل، آگے جا کے ہم نے پاکستان کا سوچنا، پولیٹیکل پارٹیز کا نہیں سوچنا. جو مرضی آئے ہم تو کہتے ہیں ڈیلیور کرے اور عوام کی خدمت کرے اور عوام کو ایک ہر طریقے سے کوشش کرے کہ اس کو ریلیف ملے. بہت شکریہ پی جے میر صاحب ہمارے ساتھ بات کرنے کا. ناظرین، آپ نے پی جے میر صاحب کی گفتگو سنی. انہیں بھی شفقت محمود کی اور اسد عمر کی نامزدگی پر کوئی اتنے زیادہ وہ آپٹمسٹک نظر نہیں آئے، اور ان کے خیال میں ان سے بہتر چوائسز چودھری سرور کی نظر صورت میں موجود تھیں. ان کے خیال میں تو چودھری پرویز الہی کو ہی کام دے دینا چاہیے پی ٹی آئی کو منظم کرنے کا. بہرحال چودھری پرویز الہی پی ٹی آئی کا حصہ نہیں ہے، ان کو کیسے دیا جا سکتا ہے. آج تک کے لیے اتنا ہی. اپنے میزبان مزمل سہروردی کو پروگرام خبر اور تجزیہ سے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.